बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्न अल-अरबी फ़ाउंडेशन में खुश आमदीद। फ़ुसूसुल-हिकम सीरीज़ में आपको दोबारा से वेलकम करते हैं। कुछ मसरूफ़ियत के बायस, कुछ किताबों के बायस, कुछ प्रिंटिंग के बायस, कुछ और मौसम के बायस वीडियोज़ नहीं बना सके। फ़ुसूस का सिलसिला थोड़ा थोड़ा करके बस बना रहे हैं। आज दोबारा से वीडियो एक बनाने का इरादा किया है। ईद का दूसरा दिन है, कोई थोड़ी सी फ़रागत मिली है, छुट्टियां हुई हैं, तो हमने कहा कि चलो। तो आज हम फ़सूस में फसे आदमिया को वहीं से देखेंगे जहां पर पिछली वीडियो में हमने इख्तिताम किया था। पिछली वीडियो में हमने अमूर कुल्लिया के ऊपर बात की थी। शेख फसे आदमी में अमूर कुल्लिया का शेख ने ज़िक्र किया है। आज हम देखेंगे कि शेख अमूर कुल्लिया की मज़ीद क्या तफसील बता रहे हैं। पिछली वीडियो में हमें ये पता चल गया था कि अमूर कुल्लिया एक अदमी निस्बतें हैं जो कि ऐनी वजूद नहीं रखती, लेकिन ऐनी वजूद पर असरानंदाज होती हैं। इसी तरह हमने पिछली वीडियो में ये भी देखा था कि ऐनी वजूद भी इन निस्बतों पर असरानंदाज होता है, कि जिसकी वजह से इन निस्बतों का नाम और इनके अहकाम तब्दील हो जाते हैं। हादिस के हक़ में ये निस्बत हादिस कहलाती है और कदीम के हक़ में यही सेम निस्बत कदीम कहलाती है। इस निस्बत के अंदर कोई तब्दीली नहीं है, ना ये निस्बत जो है वो पारा पारा होती है, ये अपनी कुल्लियत में कायम होती है। इसी वजह से शेख ने इस इस्तिलाह में अमूर कुल्लिया का ज़िक्र किया। तो आज हम उससे आगे लेके चलेंगे। ये हमारे सामने फ़ुसूस खुली हुई है और हम देखते हैं कि शेख मज़ीद क्या कहते हैं। अब यहाँ से शेख अमूर कुल्लिया की वज़ाहत करने के बाद एक और तरफ चले हैं। चूँकि ये फसे आदमियाँ हैं तो इसमें फ़ोकस शेख अकबर का ये है कि आदम अलैहिस्सलाम और तमाम बनी आदम, उनकी जो असल है वो तो चूँकि एक ही है, तो उस पे फ़ोकस किया जाए, उसकी हकीकत को वाज़े किया जाए। तो यही शेख इस फ़स को शुरू से लेकर चल रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से कदीम का इससे क्या ताल्लुक़ है और हादिस का इससे क्या ताल्लुक़ है और किस तरह से ये तमाम मौजूदात का जामे हैं। फिर शेख अमूर कुल्लिया की इस्तिलाह लेकर आए हैं और अब मज़ीद अमूर कुल्लिया से आगे चल रहे हैं और ये बता रहे हैं, फरमा रहे हैं। शेख लिखते हैं, अब जब कि वजूद ऐनी रखने वाले और वजूद ऐनी ना रखने वाले के माबैन रब्त साबित हो गया, यानी कि वजूद ऐनी रखने वाले जिसको आप इस फ़स के वाले से आदम कह लें, वैसे तो तमाम मौजूदात ही वजूद ऐनी रखती हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पर फ़ोकस आदम पे है या बनी आदम पे है, तो उस हवाले से कहा कि वजूद ऐनी रखने वाले और वजूद ना ऐनी रखने वाले यानी अमूर कुल्लिया कह लें, अदमी निस्बतें कह लें, सिफ़ात कह लें, अस्मा कह लें, अहकाम कह लें। कहते हैं कि अगर इनके दरमियान कोई ना कोई ताल्लुक़ जुड़ गया है या साबित हो गया है कि एक दूसरे पे असर करता है, दूसरा पहले पे असर करता है, तो फरमाते हैं तो वजूद ऐनी ना रखने वाली और वजूद ऐनी ना रखने वाली ये अदमी निस्बतें ही हैं, तो बाज़ मौजूदात का दीगर बाज़ से रब्त तो और ज़्यादा समझ में आता है कि अगर एक चीज़ वजूद नहीं रखती, दूसरी चीज़ वजूद रखती है और इन दोनों चीज़ों का आपस में एक ताल्लुक़ है, तो दो चीज़ें जो वजूद में दोनों वो चीज़ें जो वजूद रखती हैं उनका तो आपस में ज़्यादा ताल्लुक़ होना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर तो एक चीज़ जामे है, कॉमन है वजूद। यहाँ पर तो एक कोई चीज़ कॉमन भी नहीं थी, एक वजूद रख रही थी, दूसरी नहीं रख रही थी, फिर भी ताल्लुक़ था। तो फरमाते हैं कि जब दिन में जिन दो में कोई चीज़ कॉमन है उनका ताल्लुक़ तो मज़ीद और ज़्यादा होना चाहिए। तो यही फरमाते हैं कि बाज़ मौजूदात का दीगर बाज़ से रब्त तो ज़्यादा समझ में आता है, यानी कि उनके यहाँ एक चीज़ कॉमन है और वो चीज़ वजूद है, क्योंकि बहरहाल इनके दरमियान एक चीज़ मुश्तरक तो है, यानी कि वजूद ऐनी, जो कि मैंने कहा कि कामन है, कामन से मुराद मुश्तरक है। आगे फरमाते हैं जबकि वहाँ यानी वजूद ऐनी और अदमी निस्बतों में तो कोई कदर मुश्तरक न थी, क्योंकि एक अदमी चीज़ थी, दूसरी वजूदी चीज़ थी, लेकिन फिर भी रब्त हुआ। तो जब दो वजूदी चीज़ें होंगी तो ज़्यादा रब्त का इम्कान है। आगे फरमाते हैं लेकिन इसके बावजूद रब्त पाया गया, लिहाजा मुश्तरक कदर के होते हुए रब्त ज़्यादा बनता है, इसमें कोई शक नहीं। अब यहाँ पर शेख ने ये अपना जो नुक्ता नज़र है वो वाज़े कर दिया कि आप अमूर कुल्लिया यानी कि अदमी चीज़ों से चले, उनका रब्त आपने वजूदी चीज़ों यानी कि इम्कानी चीज़ों के साथ साबित किया,
اس سے آپ نے یہ ثابت کیا کہ اگر آدمی کا وجودی سے ربط ہو سکتا ہے تو وجودی کا وجودی سے زیادہ ربط بنتا ہے۔ اب آگے شیخ اس ربط کے نیچر کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ یہ کس طرح کا ربط ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ حادث کا حدوث اور محتاجی محدث کی جانب ہے جس نے اسے ایجاد کیا۔ اب یہاں پر جو شیخ کی اصطلاحات آئی ہیں اس میں ایک حادث ہے اور دوسرا محدث ہے۔ حادث کو عربی میں محدث بھی کہتے ہیں اور محدث کو اردو میں ہم ایجاد کرنے والا کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ جو چیز ایجاد ہوئی اس کو ہم حادث کہیں گے کہ پہلے نہیں تھی پھر ایجاد ہوئی، وہ حادث ہے، اور جس نے ایجاد وہ چیز کی اس کو ہم محدث کہیں گے یا موجد کہیں گے یا ایجاد کرنے والا کہیں گے، جو کہ حق تعالی ہے۔ تو یہ اصطلاحات آپ سمجھ لیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ فرماتے ہیں حادث کا حدوث اور محتاجی محدث کی جانب ہے جس نے اسے ایجاد کیا، یعنی کہ کوئی بھی ایسی چیز جو پہلے موجود نہیں تھی اس کے بعد موجود ہوئی تو جس نے اسے موجود کیا اسی کی جانب اسی کی یہ چیز محتاج ہے۔ اگر ہم سادہ الفاظ میں بیان کریں تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ تمام موجودات اپنے وجود میں اپنی تخلیق میں حق تعالیٰ کی محتاج ہیں۔ تو یہ جملہ ہے لیکن اس کے لیے شیخ نے جو ہے وہ اپنی ٹرمز استعمال کی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کیونکہ اس حادث کا امکان اس کی ذات سے ہے۔ فرماتے ہیں اس حادث کا امکان اس کی ذات سے ہے اور اس کا وجود اس کے غیر سے ہے۔ حادث چیز ہی وہی ہے کہ جو پہلے وجود پذیر نہیں تھی، وجود اس کے پاس نہیں تھا، لیکن اس کے پاس یہ قبولیت، یہ استطاعت تھی کہ اگر کوئی اس کو وجود دے گا تو وہ وجود قبول کرے گی۔ فرمایا اس کا امکان اس کی ذات سے ہے، یہ امکان ہے اس کے پاس جو اس کا ذاتی امکان ہے، لیکن اس کا وجود اس کے غیر سے ہے کہ غیر نے اسے جب وجود دیا تو تب یہ چیز وجود پذیر ہوئی۔ سادہ لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ تمام مخلوقات، تمام موجودات حادث ہیں تو وہ امکان رکھتی ہیں کہ کوئی انہیں وجود دے گا تو وجود پذیر ہوں گی، اور حق تعالیٰ محدث ہے یا ایجاد کرنے والا ہے یا موجد ہے، تو جب وہ انہیں وجود دیتا ہے تو تب یہ اپنی استعداد کے مطابق وہ وجود قبول کرتی ہیں۔ اور یہ حادث اس موجد سے محتاجی کے رشتے سے جڑا۔ اب جب حادث کا محدث سے ایک تعلق بنا ہے تو شیخ نے اس تعلق کی نیچر بھی ڈیفائن کر دی، اور وہ تعلق محتاجی کا ہے کہ یہ حادث اس محدث کا محتاج ہے۔ سادہ لفظوں میں تمام مخلوقات حق تعالیٰ کی محتاج ہیں، ان کا آپس کا تعلق محتاجی کا تعلق ہے۔ اب یہ بڑا ایک اہم نکتہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ وحدت الوجود کا مطلب واحد وجود ہے، اور واحد وجود کا مطلب یہ ہے کہ جیسا وہ وجود حق تعالیٰ کو حاصل ہے ویسا ہی وہ وجود مخلوقات کو حاصل ہے، تو پھر بیچ میں محتاجی کی نسبت کدھر گئی؟ کیونکہ جیسا میں تو وہ ہے کہ ویسا ہی ہوگا، پھر تو کوئی فرق نہیں ہوگا، لیکن جو فرق بیچ میں بتایا جا رہا ہے شیخ کی طرف سے، وہ فرق یہ ہے کہ اس کو وہ وجود پہلے حاصل نہیں تھا۔ اگر اس کو بھی پہلے یعنی کہ مخلوقات کو بھی پہلے سے وجود حاصل ہو جاتا تو وہ واجب ہو جاتی، اور جب اس کو حاصل ہوا تو وہ بھی ایک نسبت سے ہوا جو کہ محتاجی کی نسبت ہے، اور اس محتاجی کی نسبت اس کی ذاتی ہے، اسے یہ نسبت حاصل نہیں ہے۔ اس کے پاس غنا کی نسبت ہے، اس کے پاس محتاجی کی نسبت ہے، تو یہ دونوں وجودوں میں اب فرق آ گیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ ایک ہی وجود کو اٹھائے اور دونوں پہ اطلاق کر کے کہے کہ یہ بھی وہی ہے اور وہ بھی یہی ہے، تو ایسی کوئی بات شیخ کے نزدیک نہیں ہے۔ آگے پھر اب شیخ اسی کو مزید ڈیفائن کریں گے، کیونکہ جب تک یہ بات واضح نہیں ہوگی، اس فرق کو ہی قائم نہیں رکھا جائے گا تو آگے تو سارا معاملہ ہی گڑبڑ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں اب یہ بھی لازم ہے کہ جس پر بھروسہ کیا جائے وہ اپنی ذات سے واجب الوجود ہو اور اپنے وجود میں خود سے ایسا بے نیاز ہو کہ اسے کسی کی محتاجی نہ ہو۔ فرما رہی ہیں کہ اس کی جو ذاتی صفت تھی موجود حادث کی، وہ محتاجی تھی، اور جو محدث ہے یا جس نے وجود عطا کیا ہے اس کی ذاتی صفت جو ہے وہ بے نیازی ہے اور کسی کی نا محتاجی ہے، یعنی کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور یہ محتاج ہے۔ اب یہ دونوں میں فرق ہے، اب یہ فرق شیخ آگے مزید لے کے چلیں گے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس فرق کو مٹا دیں، کیونکہ اگر اس فرق کو مٹا دیا جائے گا تو محدث جو ہے وہی حادث، جو محدث ہے وہ حادث ہو جائے گا، اور جو حادث ہے وہ محدث ہو جائے گا، یعنی کہ خالق اور مخلوق ایک ہو جائیں گے، کہ جو کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا۔
اب یہاں پہ فرمایا کہ محدث یعنی کہ ایجاد کرنے والے کی جو ذاتی صفت ہے وہ واجب الوجود ہونا ہے، کہ اسے کسی کی محتاجی نہیں ہے، وہ اپنے وجود میں ایسا بے نیاز ہے کہ کسی کی محتاجی نہیں ہے، اسی نے تو اس حادث کو اپنی طرف سے وجود عطا کیا۔ اب اس نے جو وجود دیا وہ اپنی طرف سے عطا کیا، اسے کسی غیر کی محتاجی اس میں پیش نہیں آئی۔ اس حادث نے جو وجود قبول کیا تو محتاجی میں اس سے کیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ اب یہ حادث اس سے منسوب ہوا، جب اس نے اس کو وجود دے دیا تو ایک تعلق جڑ گیا۔ اب شیخ کہہ رہے ہیں کہ اس تعلق سے ایک نسبت قائم ہو گئی۔ یہ ویسی نسبت ہی ہے جیسے آدمی نسبتیں امور کلیہ جب موجودات سے جڑیں تو ان کا بھی ایک تعلق جڑا تھا، ان کی بھی ایک نسبت قائم ہوئی تھی۔ آگے فرماتے ہیں چونکہ اس حادث نے یہ وجود اپنی ذات کے لیے چاہا تو یہ حادث بھی اس سے واجب الوجود ٹھہرا، اور چونکہ اس حادث کا بھروسہ اسی پر تھا جس سے یہ اپنی ذات کے لیے ظاہر ہوا تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ یہ بھی اس کی صورت پر ہو کہ اس سے بھی ہر چیز منسوب کی جائے، جیسا کہ اسم و صفت ما سوائے وجوب ذاتی کے حادث کے لیے یہ درست نہیں۔ اب فرما رہے ہیں کہ محدث کے پاس تو اپنی ذات سے وجود تھا ہی تھا، لیکن حادث کے پاس وجود نہیں تھا، ایک تقاضا تھا، وہ چاہتا تھا کہ اسے وجود دیا جائے، اسی لیے کہا کہ اس نے اس سے یہ وجود اپنی ذات کے لیے چاہا، اسی لیے اس کو ممکن کہا گیا، یہی اس کا امکان ہے۔ اس نے چاہا کہ اسے وجود ملے تو یہ اس کی ذاتی خواہش، آپ اس کو کہہ لیں مخلوق کی ذاتی خواہش تھی کہ اس کو وجود ملے، اور خالق نے یہ خواہش اس کی پوری کی کہ وجود دیا۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ خواہش پوری ہوئی، یہ تعلق جڑ گیا، محتاجی کا تعلق، تو اب اس محتاجی کے تعلق سے اس کو وجود حاصل ہو گیا۔ اسی لیے شیخ نے کہا کہ یہ بھی اس سے واجب الوجود، یعنی کہ اس کے وہ واجب الوجود ہے، اس نے جب اس کو دیا تو یہ اس سے واجب الوجود ہے، خود سے واجب الوجود نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ جب اس نے وجود دیا تو تقاضا تھا کہ جیسا وہ ہے ویسا ہی وجود دے، تو یہ اس کی صورت پر ہو، یعنی کہ وجود چونکہ وہ اپنا دے رہا ہے تو اس کی جو صورت ہے، صورت سے مراد آپ یہاں پر یہ کہیں گے کہ جو اس کے اسماء و صفات ہیں، وہی اسماء و صفات جو ہے وہ مخلوقات میں بھی آئیں، ٹریول کریں، جتنی ان کی استعداد ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ شیخ کے قاعدے میں استعداد کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر حادث محدث سے کچھ لے رہا ہے تو اپنی استعداد پر لے رہا ہے، اگر محدث حادث کو کچھ دے رہا ہے تو محدث کی استعداد پر دے رہا ہے، حادث کی استعداد پر دے رہا ہے، کیونکہ یہی اتنا ہی قبول کرے گا کہ جتنی اس کی استعداد ہے، نہ کہ اتنا جتنی اس دینے والے کی استعداد ہے۔ تو یہ یہاں پر پوائنٹ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو اب اس حیثیت میں اس نے اس سے جو چیزیں قبول کی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس ان چیزوں کی قبولیت کی استعداد ہے۔ مخلوق کے پاس ان صفات کی قبولیت کی استعداد تھی جو صفات حق کی صفات سے ملتی ہیں، جیسے حق کے پاس علم ہے اسی طرح مخلوق کے پاس، جیسے حق کے پاس قدرت ہے اسی طرح مخلوق کے پاس بھی ہے، یا باقی صفات۔ لیکن ان میں ایک فرق ہے کہ اس کے پاس جو یہ چیزیں ہیں، صفات ہیں، یہ اس کی استعداد پر ہیں مخلوق کی، اور حق کے پاس جو ہیں وہ حق کی استعداد پر ہیں یا اس کی ذات کے تقاضوں کے مطابق ہیں۔ اس کے پاس جو ہے مخلوق کے پاس، یہ مخلوق کی ذات کے تقاضوں کے مطابق ہیں۔ تو یہاں پر پھر ایک اور جو ہے وہ فرق آ گیا بیچ میں۔ تو شیخ نے فرمایا جیسا کہ اسم و صفت ما سوائے وجوب ذاتی کے، یعنی کہ وجوب ذاتی کے علاوہ اس نے جو چیزیں یہ قبول کر سکتا تھا، وجوب ذاتی تو اس وجہ سے بھی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ذات سے ہی ممکن ہے، ذات سے واجب نہیں ہے، تو وجوب تو قبول نہیں کر سکتا، لیکن باقی صفات جو تھی یہ اس نے اس سے قبول کی ہیں اپنی استعداد پر، کہ حادث کے لیے یہ درست نہیں۔ اب یہاں پر شیخ نے اسی تمام کو جملے کو ایک اور سینس میں بیان کیا۔ فرماتے ہیں اگرچہ یہ حادث بھی واجب الوجود ہے لیکن اس کا وجوب اس کے غیر سے ہے، خود اس کے نفس سے نہیں۔ وہی تو بات دوبارہ رپیٹ کر دی تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ پیراگراف ہے امور کلیہ کے بعد حادث اور محدث، خالق اور مخلوق کا ربط اور تعلق کیا ہے، اس کی نیچر کیا ہے، کیا خالق نے جب مخلوق کو وجود دیا ہے تو اس حیثیت میں دیا ہے کہ جیسا اس کے پاس ہے، یا جب مخلوق کو ملا تو اس حیثیت میں ملا کہ جیسا مخلوق کا تقاضا اور ان کی استعداد ہے۔ ہماری اس ویڈیو میں شیخ نے ان تمام سوالوں کے جواب دے دیے ہیں۔
ابھی ہم آگے مزید جائیں گے کہ شیخ اس استدلال کو آگے کہاں لے کر جا رہے ہیں، اس تعلق سے ہمیں مزید کیا بتا رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو ہماری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملتے ہیں، اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔